बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए लम्हे में रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस का पेपर पार्ट 1 और उसका पार्ट बी, टॉपिक नेम है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आज तक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुके, मतलब औरतों को हकूक़ मिलने चाहिए, औरतों की ड्यूटीज़ क्या हैं उनका तयन होना चाहिए, औरतों के फ़राइज़ क्या हैं उनका तयन होना चाहिए। तयन हो भी गया, मतलब डिसाइड भी हो गया कि कौन से हकूक़ हैं उनके, कौन से फ़राइज़ हैं उनके, लेकिन इसके बावजूद उनको सही तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। ये भी हो सकता है, या कोई ऐसी आज तक पॉलिसीज़ नहीं बन सकें कि मतलब आज भी लेजिस्लेशन के अंदर या मतलब डिफरेंट वुमेन कोटास के अंदर जो सिर्फ 22% जो है वो औरतों को यानी कि हक़ दिया गया है कि वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लिहाजा इस वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लॉ बनते हैं वो भी यानी कि सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से घरेलू परेशानियाँ, माशरती परेशानियाँ, एजुकेशन के मसाइल, ये तमाम चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ पैदा होती हैं। और मोस्टली ऐसे मुल्कों में जहाँ पर यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। चलें डिस्कस करते हैं। Despite many international agreements affirming their human rights, women are still much more likely than men to be poor and illiterate। वो ये कह रहा है कि मतलब डिस्पाइट इसके कि बहुत सारे ह्यूमन एग्रीमेंट भी हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद औरतों को उनके ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहा है। मतलब इसके बावजूद औरतों का जो मतलब मुआशी हवाले से, औरतों के सोशली हवाले से, जो पुअर्टी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से औरतें जो है वो मर्दों की निस्बत काफ़ी हद तक कम है। ठीक है, औरतों को प्रॉपर्टी या ओनरशिप के अंदर, क्रेडिट के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उनको पॉलिटिकली तौर पर इतना एक्टिव नहीं किया जाता, बजाय इसके कि जितना यानी कि मर्दों को इसके लिए प्रमोट किया जाता है। इसके साथ साथ ही औरतें जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादा विक्टिम्स बनती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। इसके साथ साथ जो जेंडर इक्वलिटी है वो मतलब उनको अगर जेंडर इक्वलिटी हो जाए तो औरतों को मर्दों के साथ साथ सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, राइट्स मिल सकते हैं, ऑब्लिगेशंस यानी कि ज़िंदगी के हर स्फीयर के अंदर उनको ऑब्लिगेशंस मिल सकती हैं। ठीक है, दिस मीन्स शेयरिंग इक्वली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन एंड पर्सनल एम्बिशन। यानी कि अगर हम उनको जेंडर इक्वलिटी के तहत उनको उनके हकूक़ दे दें तो औरतों को हर यानी कि जो भी मतलब माशरती पावर या डोमेस्टिक पावर या पॉलिटिकल पावर है उनको उसमें अपना हक मिल जाएगा, इक्वलिटी मिल जाएगी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, किसी भी किस्म की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको मिल जाएगी, उनको एजुकेशन के हकूक़ मिल जाएंगे, उनको पर्सनल एम्बिशंस जो वो अपनी पूरी करना चाहें उनको पूरी करने का हक मिल जाएगा। ठीक है, When women are empowered, whole families benefit, and these benefits often have a ripple effect on future जनरेशन। वो ये कह रहा है कि अगर औरतों को उनके हकूक़ दिए जाते हैं तो वो सिर्फ औरतों तक वो हक़ उनका महदूद नहीं रहता, बल्कि यही उनके जो हकूक़ हैं जो हम उन्हें देंगे उन्हें एक मतलब घरेलू तौर पर वो काफ़ी हद तक उन्हें मजबूती मिल जाएंगी। ये हक़ जो है उनको यानी कि अपना घर मजबूत करने के लिए उनकी मददगार बनेगा। उनकी आने वाली जनरेशन जो है यानी कि उनके बच्चे जो हैं उनके ऊपर इसका इंडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा अगले आगे चलते हैं। इसकी यानी कि की इशूज़ क्या हैं कि हम किन किन पॉइंट्स को मतलब हमें ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए अगर हम औरतों के हकूक़ की बात करते हैं। तो सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमें चाहिए कि हम प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को, जिसके अंदर क्या है इंक्लूडिंग द राइट टू डिसाइड द नंबर, टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ हर चिल्ड्रन। उसे इस बात का हक़ मिलना चाहिए कि उसके कितने बच्चे हों, उन बच्चों के दरमियान कितना वक्फा हो, क्योंकि ये मतलब उसकी हेल्थ का मामला है। अल्लाह ताला ने अगर उसे ये मतलब अहलियत दी है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है तो उससे ये भी हक़ हासिल होना चाहिए कि मतलब उसको यानी कि उसकी सेहत के हवाले से उसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, मतलब उसकी सेहत क्या इतनी इजाज़त उससे देती है कि मतलब उस एक मखसूस तादाद के बाद वो मज़ीद बच्चे पैदा करे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मतलब
تمام حق اس کے لیے بہت ضروری ہیں ٹو انشورنگ ہر فریڈم ٹو پارٹیسپیٹ مور فلی اینڈ ایکولی ان سوسائٹی. اگر یہ اسے حق دیے جائیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایک سوسائٹی کے اندر ایکولی طور پر اور کمپلیٹلی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. جبکہ اس کے الٹ اگر ہم یہ تمام انفارمیشن یا یہ سروس یا یہ کنڈیشن جو کہ اس کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اگر ہم اسے نہیں دے پاتے تو ظاہر ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق اور ان کی زندگی اور ان کی ہیلتھ کے ساتھ وائلیشن ہوگا, زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے اکانومک ایمپاورمنٹ. اکانومک ایمپاورمنٹ کے اندر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ تقریباً پوری دنیا کے اندر ہر 10 میں سے 6 لوگ جو ہیں وہ غربت کے اندر یعنی کہ زندگی گزار رہے ہیں, اور ان غربت میں زندگی گزارنے والوں میں بہت زیادہ جو تعداد ہے وہ عورتوں کی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب بہت سے ایسے کام عورتوں کو کرنے پڑتے ہیں اپنی فیملیز کے اندر یا اپنی کمیونٹیز کے اندر جو کہ مطلب ان پیڈ ہوتے ہیں, ان پیڈ ورک ہوتا ہے, ان کو ان کے کام کا صلہ ہی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. اور جو ظاہر ہے کہ مطلب عورتوں کے مطلب سولجرس کے اوپر یا مطلب عورتوں کے بازوؤں کے اوپر, ان کے کندھوں کے اوپر ایک بھار یعنی کہ ایک وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز وومن کنٹینیو ٹو فیس ڈسکریمنیشن ان اکانومک سفیئر, اور اکانومک سفیئر کے اندر عورتوں کو بہت حد تک جو ہے وہ یعنی کہ ڈسکریمنیشن, اکانومک ڈسکریمنیشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات وہ کر رہا ہے کہ ایجوکیشنل امپاورمنٹ. ایجوکیشنل امپاورمنٹ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں 2/3 جو اگر ہے جو میجارٹی ہے یعنی کہ پوری دنیا کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو جو 2 حصے ہیں وہ الٹریٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان الٹریٹ کے اندر جو وومن ہے, ایڈلٹس وومن کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیک آف ایجوکیشن ریسٹرکٹس آف وومن ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ اپرچونٹیز. جب عورتوں کو ہم پڑھائیں گے ہی نہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ انفارمیشن, کسی بھی قسم کی انفارمیشن یا کسی بھی قسم کی اپرچونٹیز کو حاصل کرنے کا حق ہی کھو دیں گی. اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی عورتوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہائر ایجوکیشن وہ تب حاصل کر سکیں گی جب انہوں نے یعنی کہ پرائمری ایجوکیشن یا انہوں نے مڈل ایجوکیشن یا ہائی ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہوئی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ یہ مطلب بینیفٹ ہے اگر ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں یا انکریز کرتے ہیں, عورتوں کے یا لڑکیوں کے ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے حقوق کو ہم اگر پروموٹ کرتے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے, ان کے آنے والے بچوں کے لیے ایک بیٹر آؤٹ کم ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہی ایک پڑھے لکھے خاندان کو سنبھال سکتے ہیں, یا وہی ایک پڑھا لکھا خاندان جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے, اپنے بچوں کی پرورش اچھی کر سکتی ہے. نیکسٹ ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ. پولیٹیکل امپاورمنٹ کے اندر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ دی بیکنگ اینڈ انفورسمنٹ آف انسٹیٹیوشن. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی پاور اور ان کی بیکنگ یعنی کہ ان کی سپورٹ کے علاوہ عورت کو کبھی بھی جینڈر ایکویلٹی کا حق نہیں مل سکتا. عورتوں کو کبھی بھی ان کے خاص طور پر پولیٹیکلی حقوق اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک ان کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا یعنی کہ سپورٹ حاصل نہ ہو, بیکنگ حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب باوجود اس کے کہ مطلب بہت سارے پولیٹیکل اور سوشل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اس کے باوجود کہ مطلب وہ انسٹیٹیوشن موجود ہے لیکن پھر بھی وہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ ان کو نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے. مطلب ان کے حقوق جو انہیں ملنے چاہیے ایکولیٹی کے اوپر وہ انہیں نہیں دیے جا رہے. اینڈ مین کنٹینیو ٹو آکوپائی موسٹ پوزیشنز آف پولیٹیکل اینڈ لیگل اتھارٹی. اور اس کے بنسبت مرد جو ہیں وہ یعنی کہ بہت ساری لیگل اتھارٹیز کے اوپر مطلب مرد آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن عورتوں کی ہے وہ بھی زیادہ تر مرد جو ہے وہ ان کو یعنی کہ سنبھال رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ گلوبلی آج بھی اونلی 22% آف پارلیمنٹیرینز آر وومن. صرف 22% جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ وومن ہیں, باقی 78% جو ہے وہ میل ہے, یا مطلب اس کے ساتھ ساتھ مائنارٹیز بھی ہیں. اچھا, اگر ہم اس چیز کو امپروو کریں گے, اگر ہم عورتوں کے جو کی ایشوز ہیں ان کو یعنی کہ ایکسپلور کر کے ان کی بیٹرمنٹ کے اوپر کام کریں گے تو اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے. اس کا سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ بلڈ اسٹرانگ اکانومیز, کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اکانومیز امپروو ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دونوں کو ایکول اپرچونٹیز ملی ہیں کام کرنے کی, بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی, یا مطلب اپنا انڈیپینڈنٹ ہونے کی کچھ حد تک, یا اپنے مرد کا ہاتھ بٹانے کی, اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی. یہ تمام اگر ہم اسے حقوق دیں گے تو ظاہر ہے اکانومک ایکولیٹی جو ہے وہ آ جائے گی. نیکسٹ ہے اسٹیبلش مور اسٹیبل اینڈ جسٹ سوسائٹیز, کہ ایسی سوسائٹیز پیدا ہوں گی جو زیادہ اسٹیبل ہوں گی, جن میں انصاف زیادہ ہوگا, جن میں وائلیشن کم ہوگا, جن کے اندر ڈومیسٹک
پرابلم جو ہے وہ کم سے کم ہوں گی۔ اگلا فائدہ ہوگا اچیو انٹرنیشنلی ایگریڈ گولز فار ڈیولپمنٹ سسٹینیبلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کے بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنلی طور پر جو یعنی کہ یونائٹڈ نیشن نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں ان کو اچیو کرنے کے اندر کافی حد تک ہیلپ ہو جائے گی کسی بھی ملک کی، اگر وہ اس چیز کے اوپر یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں یا جو سسٹینیبلٹی کے گولز ہیں یا جو ہیومن رائٹس کے گولز ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، ان کو بہتر طریقے سے پورا کیا جا سکے گا اگر ہم عورتوں کو حقوق دیتے ہیں تو۔ نمبر 4 کے اوپر امپروو کوالٹی آف لائف فار وومن، مین، فیملیز اینڈ کمیونٹیز، کہ صرف عورتوں کی ہی مطلب اس سے زندگی بہتر نہیں ہوگی بلکہ مردوں کی بھی زندگی بہتر ہو جائے گی، کمیونٹیز کی زندگی بہتر ہو جائے گی، فیملیز کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اور ایک مثالی معاشرہ جسے ہم آئیڈیل اسٹیٹ کہتے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ بات کر رہے ہیں پروپیل بزنس اپرچونٹیز اینڈ گولز، کہ مطلب ہم جو ہمارے یعنی کہ بزنس ادارے ہیں وہ اپنا کافی حد تک پروموٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کو ان کے حقوق دینے سے۔ اچھا، اگلی بات کر رہا ہے کہ مطلب وومن ایمپاورمنٹ پرنسپلز، کہ ہمیں کون سے اصولوں کو اپنانا چاہیے کہ جن سے مطلب جن کی بنیاد کے اوپر ہم عورتوں کو ان کے حقوق دے سکیں۔ سب سے پہلا ہے اسٹیبلش ہائی لیول کارپوریٹ لیڈرشپ فار جینڈر ایکویلٹی، لیڈرشپ پرموٹ جینڈر ایکویلٹی، کہ سب سے پہلے ہمیں ایک ہائی لیول کے اوپر ایک جینڈر ایکویلٹی کی ایک لیڈرشپ یعنی کہ ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے، جو کہ اس تمام کی تمام ہماری نیچے آنے والی پالیسیوں کو دیکھے، امپلیمنٹ کرے اور کروائے اور ان کو بنائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے وہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہائی لیول سپورٹ اینڈ ڈائریکٹ ٹاپ لیول پالیسیز فار جینڈر ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس، کہ ڈائریکٹلی طور پر ہائی لیول سپورٹ ہونی چاہیے اور ٹاپ لیول کی پالیسیز ہونی چاہیے جو کہ ہیومن رائٹس کو امپلیمنٹ کریں، ان کو انشور کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ جینڈر ایکویلٹی کو بھی انشور کروائیں۔ نمبر 2 اسی پوائنٹ کے اندر ہی اسٹیبلش کمپنی وائڈ گولز اینڈ ٹارگیٹس فار جینڈر ایکویلٹی، کہ جو بھی کمپنیز ہیں وہ مطلب اپنے ایسے گولز بنائیں کہ جو جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بیس کرتے ہوں، اور ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے وہ سٹیک ہولڈرز کی یا ایکسٹرنل یا انٹرنل ایجنٹس کی مدد لیں، اور جو کمپنی اپنی پالیسیاں بنائے وہ بھی مکمل طور پر امپلیمنٹ جب وہ کرے تو وہ ایکویلٹی کی بیس کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے انشور دیٹ آل پالیسیز آر جینڈر سینسٹیو، کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کمپنیز یا ہائی لیول کے اوپر ٹاپ پرائرٹی کے اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ جو بھی پالیسیز بنائے یا جو بھی ڈیولپمنٹ کرے یا جو بھی امپلیمنٹیشن کرے وہ جینڈر سینسٹیو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں عورتوں اور مردوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اینڈ کارپوریٹ کلچر ایڈوانس ایکویلٹیز، ٹھیک ہے، مطلب ایڈوانس ایکویلٹیز اور جو کارپوریٹ کلچر ہے اسے بھی جینڈر ایکویلٹی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کے اوپر وہ وومن امپاورمنٹ پرنسپل کے اندر جو ہیڈنگ آئے گی وہ ہے ٹریٹ آل وومن اینڈ مین فیئرلی ایٹ ورک ایکول اپرچونٹی انکلوژن اینڈ نان ڈسکریمنیشن، کہ تمام مردوں اور تمام عورتوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے اور نان ڈسکریمنیشن پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اس میں پہلا پوائنٹ جو آئے گا پے ایکول ریمونریشن انکلوڈنگ بینیفٹس فار ورک آف ایکول ویلیو اینڈ سٹرائیو ٹو پے اے لیونگ ویج ٹو آل وومن اینڈ مین۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جو بھی کام کریں دونوں کے کام کی نوعیت ایک جیسی ہونی چاہیے، دونوں کو جو پے ہے وہ ایکول ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں کے کام کرنے کا ٹائم جو ہے وہ ایکول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں کے جو کام کرنے کے بعد بینیفٹس ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ انشور دیٹ ورک پلیس پالیسیز اینڈ پریکٹسز آر فری فرام جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن، اور اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ عورتوں نے جہاں پہ کام کرنا ہے یا مردوں نے جہاں پہ کام کرنا ہے وہاں کی پالیسیز اور پریکٹسز جو ہیں وہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مطلب مرد اگر آئیں گے تو انہیں زیادہ عزت دی جائے گی اور اگر عورتیں ہوں گی تو مطلب ان کے حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ نمبر 3 کے اوپر ہے امپلیمنٹ جینڈر سینسٹیو ریکروٹمنٹ، ٹھیک ہے، کہ جب بھی کوئی ریکروٹمنٹ ہو یا مطلب نئے لوگ جب بھرتی کرنے ہوں
تو وہ بھی جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن پر نہیں ہونے چاہیے بلکہ نان ڈسکریمنیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپوائنٹ وومن ٹو مینیجریل ایگزیکٹو پوزیشنز اینڈ ٹو کارپوریٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز، جو عورتیں ہیں ان کو مطلب تھوڑا اوپر والے لیول پر بھی لانا چاہیے، جس کے اندر مطلب ان کو مینیجر کی پوسٹ، ایگزیکٹو پوسٹ یا کسی بھی قسم کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی پوسٹ جو ہے وہ عورتوں کو دینی چاہیے، تاکہ وہ وہاں پر آ کر ان مسائل کا حل نکال سکیں جو لوور لیول کے اوپر عورتوں کو مسائل پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایشور سفیشینٹ پارٹیسپیشن آف وومن آلموسٹ 30% اور گریٹر، مطلب کسی بھی کمپنی کے یا کسی بھی کارپوریٹ یا کسی بھی قسم کے مطلب ایگزیکٹو پالیسیز کے اندر عورتوں کے جو اپنا ڈیسیژن میکنگ یعنی کہ پاور ہے وہ کم از کم 30% یا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے، مطلب کسی بھی قسم کی اگر کوئی پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں 30% عورتوں کی بھی ووٹنگ ہونی چاہیے یا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی نیا اصول بنے یا مطلب جو بھی نئی پالیسی بنے تو وہ عورتوں کی مرضی کے ساتھ یا مطلب ان کی فرینڈلی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی وہ بات کر رہا ہے کہ آفر فلیکسیبل ورک آپشن لیو اینڈ ری انٹری اپرچونیٹیز، کہ تمام کے تمام ورکرز کو مطلب ان کو فلیکسیبل اپرچونیٹیز ملنی چاہیے ان کے کام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مطلب ان کو اپرچونیٹیز ان کے لیے فلیکسیبل ہوں، اور اگر ان کو چھٹی ملنی ہے تو وہ بھی فلیکسیبل طریقے سے ہو، اور اگر ان کو ری انٹری دینی ہے تو وہ بھی فلیکسیبل طریقے سے ہونی چاہیے دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے بھی اور اسپیشلی جینڈر ایکویلٹی یعنی کہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 جو ہے وومن امپاورمنٹ پرنسپل کے اندر جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے انشور دا ہیلتھ، سیفٹی اینڈ ویل بینگ آف آل وومن اینڈ مین ورکرز، ہیلتھ، سیفٹی اینڈ فریڈم فرام وائلنس، کہ عورتوں اور مردوں کی ہیلتھ، ان کی سیفٹی، ان کے کسی بھی قسم کا وائلنس سے آزاد ان کو انوائرمنٹ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے کام سے مطلب مطمئن ہو سکیں۔ اس کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے پرووائڈ سیف ورکنگ کنڈیشنز اینڈ پروٹیکشن فرام ایکسپوجر ٹو ہیزرڈس مٹیریل انکلوڈنگ رسک یا کسی بھی قسم کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ، مطلب عورتوں اور مردوں کو کام کرنے کے لیے سیف ورکنگ کنڈیشن دینی چاہیے، انہیں کسی بھی قسم کا ہیزرڈس مٹیریل یعنی کہ خطرناک مٹیریل نہ ہونا چاہیے ان کے ردی، یا کسی بھی قسم کا رسک ان کے کام میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور اسپیشلی طور پر عورتوں کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی پریگننسی کے حوالے سے ان کو بہت حد تک کیئرفلی جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلش اے زیرو ٹالرنس پالیسی ٹورڈز آل فارم آف وائلنس ایٹ ورک، کہ کام کے اوپر کسی بھی قسم کے وائلنس کو زیرو ٹالرنس کیا جائے، مطلب اگر کسی بندے نے مطلب کوئی بھی وائلیشن کی، کسی بھی قسم کا اصول توڑا، خاص طور پر وومن کے معاملے میں، تو اس کو زیرو ٹالرنس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی اس حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کام ہوتا ہے، ان کو کسی بھی قسم کی وربل یا فزیکل ایبیوز سے مطلب یا کسی بھی قسم کی سیکشول ہیرسمنٹ سے ان کو آزاد رکھا جائے گا یا ان کی پروٹیکشن کی جائے گی، یا ان تمام معاملات کے اوپر زیرو ٹالرنس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ہیلتھ انشورنس اینڈ ادر نیڈیڈ سروسز اینڈ انشور ایکول ایکسیس فار آل امپلائز، کہ مطلب جتنے بھی امپلائز ہیں اس کمپنی کے اندر، اس ایگزیکٹو کے اندر یا اس سوسائٹی کے اندر یا اس کمیونٹی کے اندر، تمام کے تمام امپلائز چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، ان کی ہیلتھ جو ہے اس کے لیے پالیسیز ہونی چاہیے، ان کو جتنی بھی سروسز ہیں وہ ایکولی طور پر پرووائڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے رسپیکٹ وومن اینڈ مین ورکرز رائٹس ٹو ٹائم آف فار میڈیکل کیئر، کونسلنگ یا دیئر ڈیپینڈنٹس، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جتنے بھی مرد یا عورتیں جو ورکرز ہیں، ایک تو ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو میڈیکل لیو کی اگر ضرورت ہے تو وہ انہیں دینی چاہیے، انہیں کسی بھی قسم کی کونسلنگ کی ضرورت ہے یا ان کے ماتحتوں کو، تو وہ بھی جو ہے وہ انہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ان کنسلٹیشن ود امپلائز، مطلب جو امپلائز ہیں آپ کے، ان کے ساتھ کنسلٹ کریں، ان کے ساتھ مشورہ کریں، انہیں اگر کسی قسم کا کوئی سیکورٹی ایشو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مطلب عورتوں کی سیفٹی یعنی کہ انشور کریں کہ کیا انہیں گھر سے کام کے اوپر اور کام سے گھر کے اوپر، یعنی کہ گھر سے کام کے اوپر اور کام سے واپس گھر کے اوپر گھر میں جاتے ہوئے کیا انہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی یا کوئی کسی قسم کا سیکورٹی ایشو تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس چیز کو آرگنائز کر کے اس چیز کے اوپر بھی پالیسیز بنائی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخر میں اسی یعنی کہ ہیڈنگ کے اندر ٹرین سیکورٹی اسٹاف اینڈ مینیجرز
ٹو ریکوگنائز سائنز آف وائلنس اگینسٹ وومن، کہ مطلب سیکورٹی سٹاف کو، خاص طور پر مینیجرز کو تمام قسم کی ٹریننگ دی جائے، انہیں اس چیز کی یقین دہانی کرائی جائے، ان کو علم ہو کہ کون سی چیزیں عورتوں کے حقوق کو پامال کر سکتی ہیں، کون سی چیزیں جو ہے وہ مطلب یعنی کہ وائلنس کریٹ کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں کمپنی کی پالیسیز کا اور انہیں مطلب بیسک لاس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مطلب پالیسی اس چیز پہ بننی چاہیے کہ ہیومن ٹریفکنگ، لیبر اور سیکشول ایکسپلائٹیشن کے اوپر بھی پالیسی جو ہے وہ کمپنی کو یا کمیونٹی کو یا سوسائٹی کو بنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو مطلب وومن امپاورمنٹ پرنسپل کے اندر آئے گا وہ ہے پروموٹ ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ مطلب اس کے اندر عورتوں کی ایجوکیشن، ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ آئے گا وہ ہے انویسٹ in workplace policies and programs that for advancement of women at all level and across all business areas, encourage women to enter in a non-traditional job fields، کہ عورتوں کے لیے ایسی پالیسیز، ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو انہیں ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی قسم کا بزنس ہے، اس کے مطلب ہر لیول کے اوپر ان کو ایڈوانسمنٹ ہونا چاہیے، ان کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے، انہیں اس شعبے کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی یعنی کہ ان کے علم کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کو تمام قسم کی اپرچونیٹیز دینی چاہیے کہ کمپنی کے گولز کیا ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ آل ان آل انکریج وومن ٹو انٹر ان نان ٹریڈیشنل جاب فیلڈس، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو اس چیز کے اوپر انکریج کرنا چاہیے کہ وہ نان ٹریڈیشنل جاب فیلڈس کے اندر بھی آئیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کے اوپر انشور ایکول ایکسیس ٹو کمپنی سپورٹڈ ایجوکیشن، ٹریننگ پروگرامز انکلوڈ لٹریسی کلاس، ووکیشنل اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹریننگ، کہ مطلب تمام قسم کی ایکول اسیسز ہونی چاہیے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کسی بھی قسم کے کمپنی کے ٹریننگ پروگرام کے اندر، کسی بھی قسم کے کمپنی کے ایجوکیشن پروگرام کے اندر، خاص طور پر ان کی لٹریری کلاس، ووکیشنل ٹریننگ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹریننگ ہو تو اس میں عورتوں کو بھی شامل ہونا چاہیے اور مردوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخر میں پرووائڈ ایکول اپرچونیٹیز فار فارمل اینڈ انفارمل نیٹ ورک اینڈ مینٹرنگ، کہ مطلب کسی بھی قسم کا فارملی یا انفارملی اگر کوئی نیٹ ورک کمپنی کے اندر جنریٹ ہوتا ہے یا کوئی مینٹرنگ ہوتی ہے، مطلب مشورے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو وہ دونوں کے لیے ایکول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلی وہ بات کر رہا ہے وومن امپاورمنٹ پالیسیز کے اندر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امپلیمنٹ انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، مطلب انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپینڈ بزنس ریلیشن شپ ود وومن اونڈ انٹرپرائزز۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جو ایسے بزنس جو عورتوں نے ہولڈ کیے ہوئے، یعنی کہ فیشن ڈیزائننگ ہو سکتی ہے یا کسی بھی قسم کا مطلب جو ایسا بزنس جس کی پالیسی جو ہے وہ عورتیں تیار کرتی ہیں، یا مطلب اس کا جو انٹرپرائزز ہیں یا انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ عورتوں کے پاس ہے، تو ان بزنس کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے، ان کی بنائی ہوئی پالیسیز کو انکریج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا مطلب اس کے ساتھ ساتھ انکلوڈنگ اسمال بزنسز، چاہے وہ کسی قسم کا چھوٹا بزنس ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی انٹرپرینیورشپ کسی عورت کے پاس ہے تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے چاہیے۔ اور اگلی بات وہ یہ کر رہا ہے کہ سپورٹ جینڈر سینسٹیو سولوشنز ٹو کریڈٹ اینڈ لینڈنگ بیریئرز، کہ اگر انہیں کسی قسم کی فائنینشلی طور پر کسی پیسے کی ضرورت ہے یا انہیں کسی قسم کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو جینڈر ایکویلٹی کے مطابق مطلب یہ نہیں کہ ڈسکریمنیشن کی بیس پہ بلکہ نان ڈسکریمنیشن بیس پر ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو پالیسیز بنانے کے اندر، یا کسی قسم کے لینڈنگ بیریئرز ان کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ رسپیکٹ دا ڈگنیٹی آف وومن ان آل مارکیٹنگ اینڈ ادر کمپنی مٹیریلز، کہ عورتوں کی عزت کو بروئے کار رکھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مارکیٹنگ کیوں نہ ہو یا کسی بھی قسم کا کمپنی کا مٹیریل کیوں نہ ہو، اس کو بیچنے ہوئے یا اس کو خریدتے ہوئے جو ہے عورتوں کے مطلب حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ وہ یہ کہہ رہا ہے انشور دیٹ کمپنی پروڈکٹ سروسز اینڈ فیسلٹیز آر ناٹ یوزڈ فار ہیومن ٹریفکنگ، اس بات کی بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کمپنی کا کسی بھی قسم کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا مطلب اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی لیبر یا سیکشول ایکسپلائٹیشن اس مٹیریل کے اندر یا اس کمپنی کے پروڈکٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈ لاسٹ یعنی کہ آپشن وہ یہ جو ہیڈنگ ہے وہ یہ آئے گی پروموٹ ایکویلٹی تھرو کمیونٹی انیشیٹیوز اینڈ ایڈوکیسی، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اس میں یہ بات کر رہا ہے ورک ود کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز آفیشیلز اینڈ ادرس
ٹو ایلیمینیٹ ڈسکریمنیشن. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی قسم کے ایک کمیونٹی کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا کوئی گورنمنٹ آفیشیل ہے یا کوئی دوسرا آفیشیل ہے یا مطلب باقی جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سوسائٹی کے اندر میں مطلب وہ اس کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانے میں مدد کر سکتے ہیں، تو ان تمام کی مدد لیتے ہوئے اس کمیونٹی کے اندر کسی بھی قسم کی جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کو ریموو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں اور گرلز کے لیے مطلب عورتوں اور گرلز کے لیے جو ہے وہ ایکول اپرچونٹیز ڈیولپ کرنی چاہیے. اگلی بات وہ یہ کر رہا ہے پروموٹ اینڈ ریکوگنائز وومن لیڈرشپ. اچھا، اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب کمپنی ہو یا کمیونٹی ہو یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس میں عورتوں کے لیے لیڈرشپ جو ہے وہ بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ان کے کنٹریبیوشن کو کمیونٹی کے اندر پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس بات کی مطلب یقین دہانی ہونی چاہیے کہ عورتوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے کسی بھی کمیونٹی کنسلٹیشن کے اندر وہ ایکولی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ عورتیں ہی اگر یعنی کہ اوپر لیڈرشپ کے لیول پر آئیں گے کچھ حد تک یا پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پر، تو وہ عورتوں کے مسائل کو سمجھ سکیں گی. ٹھیک ہے، اور وہ مطلب وومن فرینڈلی جو ہے وہ آسانی سے مطلب قوانین وغیرہ یا لا وغیرہ پاس کروا کے ان کو امپلیمنٹ بھی کروا سکیں گی. اگلا بھی یہ کہا رہا ہے کہ یوز فائر اینڈ تھراپی اینڈ گرانٹس پروگرام ٹو سپورٹ کمپنی کمٹمنٹ ٹو انکلوژن ایکولیٹی اینڈ ہیومن رائٹس. وہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو آپ کو خیرات ملتی ہے یا مطلب آپ کی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو جینڈر ایکولیٹی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، عورتوں کو ان کے حقوق دلوانا چاہتی ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی گرانٹ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اس یعنی کہ پروگرام کو سپورٹ کرتی ہے کہ جینڈر ایکولیٹی ہونی چاہیے، تو ان تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ اور ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے امپلیمنٹ کروانا چاہیے. نہیں جی، آخری آپشن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب کسی بھی قسم کی جینڈر ایکولیٹی کو اچیو کرنے کے لیے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ٹو اچیو اینی جینڈر ایکولیٹی یو نیڈ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک ہے، میجرنگ اینڈ رپورٹنگ کہ مطلب باقاعدہ اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، رپورٹ اینڈ آڈٹ وغیرہ یعنی کہ ہونا چاہیے. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میک پبلک دا کمپنی پالیسیز اینڈ امپلیمنٹیشن پلان فار پروموٹنگ جینڈر ایکولیٹی. پہلا پوائنٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کمپنی ہے جو بھی وہ یعنی کہ لا وغیرہ بنائے گی یا مطلب کسی بھی قسم کے پالیسی یا مطلب کوئی بھی جینڈر ایکولیٹی کی پالیسی یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ مطلب اس کو پبلک کر دے، اس کو لوگوں کو بتا دے کہ ہم آنے والے سالوں کے اندر یا آنے والے مہینوں کے اندر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس کا یہ فائدہ ہے، جس کا یہ میجر ہے، جس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، اگلی بات اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلش بینچ مارک ڈیٹ کوانٹیفائی انکلوژن آف وومن ایٹ آل لیول. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ایک ایسا ادارہ قائم کر دینا چاہیے جو کہ عورتوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیک اینڈ بیلنس کرے. ٹھیک ہے، ان کی ٹرانسپیرنسی کرے، ان کے حقوق انٹرنلی اور ایکسٹرنلی طور پر رپورٹ تیار کر کے ان کو یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس کے طور پر کرے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنے. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کومنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ، اسٹے انسپائرڈ.